बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग 9th कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप उर्दू मीडियम में ये हम शुरू करेंगे। ये इस साल नई बुक है, ये आप लोगों की 2026 और 2027 के जो स्टूडेंट्स हैं 9वीं वाले ये बुक पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके चैप्टर नंबर 1 है इसका कंप्यूटेशनल सिस्टम का तारफ़। इस चैप्टर के ये वाला जो चैप्टर है आप लोगों का कंप्यूटेशनल सिस्टम का तारफ़, इसकी मश्क में से इसके मुख्तसर सवालात आपको बुक के अंदर से इसके निशानात लगवाऊंगा। तो ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से इन सवालात को देखना है और बुक के ऊपर निशाना लगाने और साथ साथ सवालात को जो मुख्तसर सवालात हैं इनको समझ लेना है ताकि आप लोगों को साथ साथ याद भी हो जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, ज़्यादातर पेपर में इन्हीं में से सवालात लगते हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 की मश्क में मुख्तसर सवालात, यहाँ पे ये 11 मुख्तसर सवालात दिए हुए हैं। इनमें नंबर 1 है एक सिस्टम की तारीफ़ करें और इसके बुनियादी अज़ा क्या है। तो यहाँ पे ये मुख्तसर सवालात 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक सिस्टम की तारीफ़ करनी है और इसके बुनियादी अज़ा क्या है ये बताना है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 3 और 23 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 1 का मुख्तसर जवाब यहाँ से आप याद करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। सिस्टम के अज़ा किसी भी सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हर जुज़ एक मखसूस किरदार अदा करता है और सिस्टम को मजमूई फ़आलियत में हिस्सा डालता है, यानी सिस्टम को मुकम्मल तौर पे फ़ाल करता है, चलाता है। सिस्टम के हर जुज़्व के किरदार को समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम जान सकें कि पूरा सिस्टम किस तरह काम करता है। इससे मसाइल की निशानदही करने, कारकर्दगी को बेहतर बनाने और सिस्टम डिज़ाइन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सफ़ा नंबर 3 से करेंगे, इसके बाद सफ़ा नंबर 23 से करेंगे इसका बकिया हिस्सा। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 1 का बकिया हिस्सा आप लोग सफ़ा नंबर 23 से करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक सिस्टम मुख्तलिफ अज़ा का मजमुआ होता है जो मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए एक साथ काम करते हैं। ये सिस्टम की तारीफ़ है। सवाल नंबर 2 वान न्यूमन आर्किटेक्चर के बुनियादी अज़ा के नाम तहरीर करें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स सफ़ा नंबर 6 पे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 2 का आंसर आप लोग सफ़ा नंबर 6 से यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। वान न्यूमन आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर मॉडल है जो एक ऐसे सिस्टम की वजाहत करता है जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर में 4 बुनियादी अज़ा होते हैं। इनमें स्टूडेंट्स पहला बुनियादी अज़ा जो है वो मेमोरी है, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू है, इनपुट मैकेनिज़्म है और आउटपुट मैकेनिज़्म। वान न्यूमन आर्किटेक्चर के बुनियादी अज़ा 4 हैं, मेमोरी, प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इनपुट मैकेनिज़्म और आउटपुट मैकेनिज़्म। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 3 है वान न्यूमन आर्किटेक्चर के इंस्ट्रक्शन साइकिल के 4 अहम मराहल के नाम तहरीर करें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 7 और 8 पे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स मुख्तसर सवाल नंबर 3 को आप लोग सफ़ा नंबर 7 से यहाँ से शुरू करेंगे। इसके 4 मुख्तलफ मराहल हैं। पहला है हसूल, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको करेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी से एक हदायत हासिल करता है। ये हदायत सीपीयू के ज़रिए अंजाम दिए जाने वाले ऑपरेशन की वजाहत करती है। तो इसके स्टूडेंट्स हार्डवेयर अज़ा हैं मेमोरी, सीपीयू, प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको याद करना है। उसके बाद अगर ये साथ लिख ले तो बेहतर है, अगर ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं। इसके बाद नंबर 2 पे है डी कोडिंग। ज़रूरी कार्रवाई का तयन करने के लिए कंट्रोल यूनिट सीयू हदायत को डी कोड करता है। तो इसके मुतल्लिक़ा अज़ा है कंट्रोल यूनिट सीयू। तो यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे इसको। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग ये तीसरा पॉइंट करेंगे अमल दरामद। सीपीयू हदायत पर अमल करता है। अगर हदायत हसाबी अमल से मुतल्लक हों तो इसे ALU के ज़रिए अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर 3 को याद कर लें। नंबर 3 के मुतल्लिक़ा अज़ा हैं ALU और CU। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 4 है स्टोरेज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको याद करें। हसाबी अमल का नतीजा या मेमोरी में वापस किया जाता है, यहाँ आउटपुट डिवाइस पर भेजा जाता है।
تو یہاں سے لے کے یہاں تک، اور اس کے متعلقہ ہیں میموری اور آؤٹ پٹ. یہ تھوڑا لمبا ہے لیکن یہ کافی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، اس کو بھی آپ لوگوں نے لازمی طور پہ کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹ شارٹ کویسچن نمبر 4 ہے، وان نیومن آرکیٹیکچر کا ایک اہم فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا آنسر صفحہ نمبر 26 پر دیا ہوا ہے. اس کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ کی بک کے اندر نہیں لکھا ہوا، یہ جو نئی بک ہے یہ نا، اس کے اندر اس کا آنسر نہیں لکھا ہوا. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 26 پہ میں نے اس کا آنسر لکھ دیا، یہاں سے آپ لوگ اس کا آنسر کر سکتے ہیں. تو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر کریں گے. وان نیومن آرکیٹیکچر کے فوائد، اس کے یہاں پہ کویسچن کے اندر اس نے ایک فائدہ پوچھا ہے، میں نے یہاں پہ 2 لکھ دیے ہیں، جو آپ لوگوں کو آسان لگے وہ آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 ہے سادہ ڈیزائن. ہدایات اور ڈیٹا کو ایک ہی میموری ایریا میں یکجا یعنی اکٹھا کر کے آرکیٹیکچر کو آسان بنایا جاتا ہے. یعنی ڈیٹا، ہدایات اور ڈیٹا کو ایک ہی میموری میں اکٹھا کیا جاتا ہے، اس سے آرکیٹیکچر کو آسان بنایا جا سکتا ہے. نمبر 2 ہے لچک. میموری کے مواد کو تبدیل کر کے پروگراموں کو آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ مختصر سوال نمبر 4 کا آنسر کریں گے. سوال نمبر 5، آسکی انکوڈنگ اسکیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا آنسر صفحہ نمبر 18 پہ دیا ہوا ہے. تو اسٹوڈنٹس مختصر سوال نمبر 5 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 18 پہ آئیں گے، یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر کریں گے. آسکی امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ انفارمیشن انٹرچینج کا مخفف ہے. یہ آپ لوگوں نے لازمی طور پہ یاد کرنا ہے، یہ آپ کو آ سکتا ہے پیپر میں. ٹھیک ہے جی. یہ والا یہ ایک کریکٹر انکوڈنگ کا معیار ہے جو کمپیوٹر اور اسی طرح کے ٹیکسٹ استعمال کرنے والے آلات کے لیے اپنایا جاتا ہے. ہر حروف تہجی نمبر یا کسی بھی علامت کو 0 سے 127 کے درمیان ایک کوڈ نمبر دیا جاتا ہے. تو یہاں سے لے کے یہاں تک مختصر سوال نمبر 5. سوال نمبر 6، یونیکوڈ کی تعریف کریں. تو اس کا آنسر اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 20 پر دیا گیا ہے. تو مختصر سوال نمبر 6 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ صفحہ نمبر 20 پہ آئیں گے. اس کی یونیکوڈ کی تعریف یہاں پہ اسٹوڈنٹس یہاں سے لے کے یہاں تک دی ہوئی ہے. اگر آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک کر لے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر بالکل مختصر آپ اس کی تعریف ہی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی تعریف کر سکتے ہیں. یونیکوڈ دنیا کے کسی بھی تحریری نظام میں استعمال ہونے والے تمام گرافک حروف کی نقشہ سازی کی ایک کوشش ہے. آسکی کے برعکس 7 بٹ تک محدود ہے اور صرف 128 حروف کی نمائندگی کرنے کے قابل تھا. یونیکوڈ انکوڈنگ کی مختلف شکلوں جیسے UFT-8، UFT-16 اور UFT-32 کے ذریعے 1 ملین سے زیادہ حروف کی نمائندگی کر سکتا ہے. تو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی تعریف کر لیں یا یہاں سے لے کے یہاں تک کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. شارٹ کویسچن نمبر 7 ہے، بٹس کی تعداد کی تبدیلی کے انٹیجر ویلیو پر اثرات بیان کریں. تو اس کا آنسر صفحہ نمبر 13 پہ دیا گیا ہے. سوال نمبر 7 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 13 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے. ایک بائٹ کے صحیح عدد میں قدروں کو سٹور کرنے کے لیے 8 بٹس ہوتے ہیں. اگر تمام 8 بٹس آن ہیں تو یہ ایک سے زیادہ قیمت کی نمائندگی کرتے ہیں. یہاں پہ اسٹوڈنٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک پہ تمام بٹس آن ہوتے ہیں، تو یہ 8 کے 8 بٹس جو ہیں یہ بائنری نمبر میں ہیں، ان کی بیس 2 ہوتی ہے تو یہ آن ہے. یہ 255 کے اشاری نظام میں 255 کے برابر ہوتے ہیں. اگر تمام بٹس آف ہیں تو یہ کم از کم قیمت یعنی یہ 8 کے 8 بٹس جو ہیں یہ 0 ہوں گے تو یہ آف ہوگا کی نمائندگی کرتا ہے، جو 0 10 یعنی اشاری نظام میں 0 کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح اگر ہم 2 یا 4 بائٹس استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ڈیٹا سٹور کرنے اور بڑی اقدار کو ذخیرہ کرنے کے قابل ہونے کے لیے مزید بٹس ملتے ہیں. اگر بٹس کی تعداد n ہے تو زیادہ سے زیادہ قیمت جس کی ہم نمائندگی کر سکتے ہیں وہ 2 کی پاور n-1 ہے. تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ شارٹ کویسچن نمبر 7 کو کریں گے. شارٹ کویسچن نمبر 8، سسٹم سافٹ ویئر کی وضاحت کریں اور 2 مثالیں فراہم کریں. تو اس کا آنسر اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 4 اور 5 پر دیا گیا ہے. تو اسٹوڈنٹ سوال نمبر 8 کو آپ لوگ صفحہ نمبر 4 سے یہاں سے شروع کریں گے. سسٹم سافٹ ویئر کو سسٹم کے وسائل کو مینیج کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر چلانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے یا ہارڈ ویئر اور یوزر اپلیکیشنز
کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کی کچھ مثالیں ہیں، صفحہ نمبر 5 سے یہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 5 پہ ان کی مثالیں ہیں۔ یہاں پہ ان کی مثالوں میں مائکروسافٹ ونڈوز، میک او ایس اور لنکس شامل ہیں۔ تو یہاں تک آپ لوگ مختصر سوال نمبر 8 کو مکمل کریں گے۔ شورٹ کوسچن نمبر 9، سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کے درمیان فرق کریں۔ تو اس کا آنسر صفحہ نمبر 5 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس سوال نمبر 9 کا آنسر آپ لوگ صفحہ نمبر 5 سے یہاں سے لے کے یہاں تک کریں گے، سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کے درمیان فرق۔ تو یہاں پہ مقصد سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو منظم کرتا ہے اور ان کو چلاتا ہے، جس سے اپلیکیشن سافٹ ویئر کو بھی چلانا ممکن ہو جاتا ہے۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر صارف کو مخصوص کاموں کو انجام دینے میں مدد کرتا ہے۔ مثال، سسٹم سافٹ ویئر میں آپریٹنگ سسٹم اور ڈیوائس ڈرائیور شامل ہیں۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر میں ورڈ پروسیسر، ویب براؤزر اور گیمز شامل ہیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ مختصر سوال نمبر 9 کو مکمل کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ سوال نمبر 10 ہے، 1 1 0 0 کو 1 0 1 1 میں جمع کریں۔ تو اس ویلیو کو اسٹوڈنٹس اس کے اندر جمع کرنا ہے۔ تو یہاں پہ لکھ لیں گے 1 1 0 0 بیس 2، یہاں پہ نیچے یہ والی ویلیو لکھ لیں گے 1 0 1 1، اس کی بیس 2۔ یہ اسٹوڈنٹس 2 کے نظام میں ہم جمع کر رہے ہیں، یہاں پہ جمع کی علامت لکھ دیں گے۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس یہ 0 کو 1 میں جمع کریں گے تو یہ آ جائے گا 1۔ اسی طرح یہاں پہ 0 کو 1 میں جمع کریں گے یہ آ جائے گا 1۔ یہاں پہ بھی 1 کو 0 میں جمع کریں گے یہ آ جائے گا 1۔ اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس 1 جمع 1 ہو رہا ہے تو یہ آ رہا ہے 2۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس یہ بائنری سسٹم ہے، 2 کا نظام ہے، اس میں 0 اور 1 ہی لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ہم 2 نہیں لکھ سکتے۔ اس وجہ سے جب ان کو جمع کرنے سے 2 آ رہا ہو تو نیچے لگ جاتا ہے 0 اور اوپر 1 کیری چلا جاتا ہے، یہاں پہ 1 کیری آ جائے گا۔ اب یہ جو 1 کیری ہے اس کو بھی نیچے لکھ لیتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ والا اس کا آنسر آئے گا، یہاں پہ آپ لوگوں نے بیس 2 لکھ دینا ہے۔ تو یہ اس کا آنسر ہے 1 0 1 1 1۔ تو اسٹوڈنٹ سوال نمبر 11 ہے، 0 0 1 1 کو 1 0 1 0 سے تفریق کریں۔ اس قیمت کو اس کے اندر سے تفریق کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم ان کو تفریق کرتے ہیں 1 0 1 0، اور یہ والی قیمت جو ہے نیچے لکھیں گے 0 0 1 1، ان کی بیس اسٹوڈنٹس 2 ہے، یہ لکھ دیں گے۔ یہاں پہ یہ مائنس کی علامت لکھیں گے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ 0 ہے اوپر اور نیچے ہے 1، تو 0 میں سے 1 مائنس نہیں ہو سکتا، تو یہاں پہ 1 ہے، اس میں سے کیری ادھر لے لیں گے۔ تو یہاں پہ ادھر سے 1 کیری لیں گے تو یہاں پہ بن جائے گا 2۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس 2 کا نظام ہے، اس وجہ سے 1 کیری ادھر سے لیں تو ادھر 2 بن جاتا ہے۔ جیسے 10 کے نظام میں ہم 1 حاصل قسمت لیتے ہیں تو 10 بن جاتا ہے نا، اسی طرح یہ 2 کا نظام ہے، ادھر سے 1 ہم کیری لیں گے، حاصل لیں گے تو یہاں پہ 2 بن جائے گا۔ تو 2 میں سے 1 مائنس کریں گے تو یہاں پہ یہ رہ جائے گا 1، 2 میں سے 1 مائنس کر دیں گے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس جب ادھر سے 1 ادھر کیری لے لیا تو یہاں پہ باقی رہ گیا تھا 0، یہاں پہ 0 باقی رہ گیا تھا۔ اب 0 میں سے یہ پھر 1 نیچے والا مائنس نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم کیا کریں گے، ادھر سے ادھر 1 کیری لیں گے، ادھر سے ادھر 1 کیری لیں گے، یہاں پہ رہ جائے گا 0 اور یہاں پہ بن جائے گا 2۔ اب یہاں سے پھر 1 کیری ادھر لیں گے، جب ادھر سے ادھر 1 کیری لیں گے تو یہاں پہ بن جائے گا 2 اور ادھر رہ جائے گا باقی 1۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ ادھر سے ہم نے ادھر 1 کیری لیا، ادھر رہ گیا 0 اور یہاں پہ بن گیا 2۔ اب یہاں سے ہم نے پھر 1 کیری لیا تو ادھر بن جائے گا 2 اور یہاں پہ باقی رہ جائے گا 1۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں پہ اس 2 میں سے یہ والا جو 1 ہے نا نیچے والا، یہ مائنس کر دیں گے تو یہاں پہ باقی رہ جائے گا 1۔ اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس یہ والا 1 ہے، 1 میں سے 0 مائنس کریں گے یہ آ جائے گا 1۔ اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس یہ 0 رہ گیا تھا، 0 میں سے 0 مائنس کریں گے یہ آ جائے گا 0۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس یہ والا اس کا آنسر آ جائے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔